हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू को जड़ से ख़त्म करने के लिए या जादू आप पर असर ही ना करे, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन आयत करीमा है कुरान पाक की। जो लोग ये चाहते हैं कि हम पे जादू बार बार जो हो रहा है ये हम पे वापस आए ही ना, और जादू हमारे हड्डियों से भी जड़ों से भी जिस्म के निकल जाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादू का जो ज़िक्र किया है और जादू की जो खामियां हैं और जादू करने वाले के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वो सबसे बेहतरीन जो आयत करीमा है वो सूरह बकरा के अंदर है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हारूत और मारूत का ज़िक्र किया और अल्लाह ने ख़ुद बताया कि आजमाइश के तौर पर मैंने इन दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में ज़मीन पर भेजा और ये आकर इंसानों को जादू सिखा रहे थे, लेकिन ये बात कह रहे थे कि देखो कुफ़र ना करो, ये जादू सीखना कुफ़र है। लेकिन बतौर आजमाइश, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में शर को भी पैदा किया, खैर को भी पैदा किया, अब ये बतौर आजमाइश जो है आपको कि आप में फ़र्क आ जाए कि कौन बंदा जो है राह रास्त पर है, कौन भटका हुआ है, तो इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। तो उन फरिश्तों के मुताल्लिक़ फरमाया, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो साफ कहते थे देखो फितने में ना पड़ो, फला तकफुर, ये कुफर भी ना करो। तो पहले पता ये चला कि जादू का सीखना और सिखाना ये कुफर में से आया, और जादू करना ये भी कुफर में से है। अब जादू जो है ये इंसान बहुत जल्दी इसमें पड़ जाता है। आज दुनिया के अंदर तलस्सम जो है, जादू जो है, ये बहुत ज़्यादा हर तरफ फैला हुआ है, और लोग ख़ास तौर पे इस दौर के अंदर लोग जादू के लिए मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करते हैं। रस्सियों का दौर था, रस्सियों के ज़रिए जादू होता था, डंडे का दौर था, असा के ज़रिए जादू होता था, फिर बोलने के ज़रिए जादू का एक वक्त आया कि पढ़ के फूंका जाता था, फिर वो दौर भी गुज़र गया। तो उसके बाद देखिए ईसा अलैहिस्सलाम का दौर जो था वो फूंकने का दौर ज़्यादा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलाम के ज़रिए लोगों को हिप्नोटाइज़ किया जाता था, और बड़े बड़े शायर जो थे वो अपने कलाम के ज़रिए लोगों को एकदम जो है खींच लेते थे और उनके अकायद नज़रियात अपने मुताबिक कर लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया, तो उस कलाम के जादू सहर को उन्होंने तोड़ दिया कुरानी आयात ने। तो वो आपके कलाम को सुनकर ऐसे तो नहीं कहते थे कि आप जादूगर हैं, हजूर अलैहिस्सलाम को कहते थे कि हजूर अलैहिस्सलाम साहिर हैं। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा नबी साहिर नहीं है, जो कलाम में तासीर है ये नबूवत की शान है कि आपके कलाम में इतनी तासीर है कि लोग खिंचे हुए चले आते हैं। लेकिन पहले उस ज़माने में इमराउल कैस जैसे बड़े बड़े लोग थे, सबाए मुअल्लका जिसने लिखी, उनका कसीदा था सबाए मुअल्लका जो बैतुल्लाह के दरवाजे पे लटका हुआ था। उसने कहा कोई इसका सानी लिख दे तो ये उतार देना, वरना ये लटका रहेगा। और वो लटकाया जाता था कसीदा काबे के दरवाजे पे, जो उस ज़माने का सबसे बेहतरीन शानदार होता था, जो लोगों को मबहूत कर देता था, अपनी तरफ खींच लेता था। और सबाए मुअल्लका कई सालों तक लटका रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक छोटी सी सूरत कौसर नाजिल हुई, तो उसकी बहन जिंदा थी, मर चुका था वो, तो उसने कहा कि मेरे भाई के कसीदे को इस सूरा ने ख़त्म कर दिया, यानी इसकी है ही नहीं। बल्कि इसके बाद एक और आयत नाजिल हुई, वकील या अर्ज़ुबलई माअकी व या समा वक़लिई वग़ीज़ल मा वक़ुज़ियल अम्र। इस आयत के अंदर इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर और ताकत रखी है कि खाली जो अरबी अदब है उसकी 22 अक़साम एक सूरत आयत के अंदर है, एक आयत छोटी सी के अंदर। अरब कसीदा को इसकी मबहूत और इसके अंदर रूहानियत को और इसके अंदर जो तासीर है, वो तो जादूगर थे, वो कलाम के ज़रिए जादू करते थे, जैसे आज म्यूज़िक के ज़रिए, आज के दौर में गानों के ज़रिए आज ऐसे ऐसे म्यूज़िक है
کہ نوجوان نسلوں کو جادو میں کیسے وہ شراب کی طرف، شباب کی طرف، عجیب فحاشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور یہ دور ہے جس میں جادو اتنے عروج پر ہے، جو آپ کا دور ہے، میرا دور ہے۔ اس دور میں وہ سارے دور تھے، قصیدہ لکھ دیا، لٹکا دیا، کسی نے سنا تو وہ مبہوت ہوا، لیکن یہاں اس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا، بانسری کی آواز کان میں سن کر آپ نے انگلی رکھ لی کہ یہ جو ہے یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الزرع، یہ ایسے منافقت پیدا کرتی ہے جیسے کھیتی میں پانی اس کو اگاتا ہے، یہ اندر دل کو منافق بنا دیتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے آج کے دور میں جادو کی اتنی اقسام ہیں کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، پھر آپ جو ہے میسیجنگ کے ذریعے لوگوں کو ایک دم ہپناٹائز کر لیا جاتا ہے، ان کو ایسے۔ اب دیکھیں آپ موبائل آن کرتے ہیں، کوئی آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے جیسے ہی موبائل آن کیا آپ ایسے ہپناٹائز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر دیکھ رہا ہوں، کیا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، پتہ چلتا ہے۔ یہی تو ہپناٹائز ہے۔ ہپناٹائز اور کیا چیز ہے کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیں، آپ اسے جدھر موڑیں مڑ جائے۔ اب 3 سال کا بچہ، 90 سال کا بوڑھا، مرد عورت، عالم جاہل، کوئی بھی ہے، عرب عجم، کوئی بھی دنیا کے ملک کا ہے، موبائل سے ہپناٹائز ہو رہا ہے۔ اور یہ موبائل سے جادو اتنا زیادہ عروج پر ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں ہو گئی ہیں، صرف کس کی وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ تو یہ جادو کی اقسام وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہی ہیں، اور اب اتنی زیادہ چینج ہو چکی ہے کہ اب عروج پر ہے جادو۔ آپ میسیج آتا ہے، آپ ایک میسیج کھولتے ہیں، بس آپ اس کے بعد وہ لنک اوپن کرتے ہی آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھوم جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ کیسے ایک دم اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، اور بندہ پھر اسی میں لگ جاتا ہے، اسی میں کرتے 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 بندہ ایک کفر کی طرف چلا جاتا ہے یا موت کی طرف۔ تو یہ جادو کو توڑنے کے لیے جادو جو سب سے گندا جادو ہے، جو برا جادو ہے، وہ میں نے آپ کو بتاؤں، جادو کی بہت اقسام ہیں۔ مسان کا جادو، قبالہ کا جادو جو ہے، کالا، سیاہ، سرخ، سفید، پتہ نہیں کیا اقسام۔ جادو ایک ہی لفظ ہے، قرآن پاک نے سحر کہا، وہ سحر آگے اقسام ہم نے اس کی بیان کی ہیں، نام دے دیے اس کو، خطرناک، چھوٹے بڑے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآنی آیت، یہ بڑی مضبوط آیت ہے، آپ اس پر یقین کر کے، یہ آیت کا حصہ ہے خالی، آپ یہ روز پڑھ لیں، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا، جادو ہے تو جڑوں سے نکل جائے گا۔ تو فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ کیا سکھاتے تھے ہاروت ماروت؟ وہ میاں بیوی میں تفریق کا عمل کرتے تھے، یعنی تفریق کے لیے جو عمل کیا جائے میاں بیوی میں، خاص طور پہ دو انسانوں میں، یا میاں بیوی اس لیے کہا کہ یہ مضبوط رشتہ ہے جو خالق کائنات کا مقدس رشتہ عطا کرتا ہے امت انسانوں کو، تو ان میں تفریق کے لیے وہ سحر کرتے تھے۔ اور دنیا میں سب سے گندا آدمی وہ ہے جو میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے۔ اور آج اس معاشرے میں بہت سے رشتے ہیں، بہت سے انسان مرد ہوتے ہیں جو باتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈال رہے ہیں، ان کے ذہن خراب کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں۔ تعویذ لکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تعویذ لکھیں اور لپیٹیں، اسے درخت پہ لٹکا دیں، اسے آپ جو ہے پانی میں بہا دیں، قبر میں رکھ دیں تو کہیں جی میاں بیوی میں تفریق ہو گئی۔ آپ نے منہ سے جملہ نکالا، خاوند کو بیوی سے متنفر کیا، بیوی کو خاوند سے متنفر کیا، چاہے یہ کام ساس نے کیا، بہو نے کیا، چچا نے کیا، ماموں نے کیا، بہن نے کیا، بھائی نے کیا، وہ منہ سے لفظ نکالنے والا ہی جادوگر تصور ہوگا، کیونکہ اس نے تفریق جو ڈالی۔ اب وہ تفریق کا طریقہ مختلف ہے۔ اب یہ طریقہ ہے، کوئی لپیٹ کے کاغذ قبر میں رکھ دیتا ہے، کوئی پھونک مار دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے۔ اور اب یہاں پر فرمایا، یہاں پہلے ہی بتا دیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر آگے اللہ نے خود ایک جملہ کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ بات سمجھ لو، یہ سارے جادوگر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود کہا، ہمارا عقیدہ مضبوط کیا۔ کمزور عقیدے والا مر جاتا ہے،
وہم میں مر جاتا ہے. اکثر لوگوں کو وہم زیادہ ہوتا ہے، جادو اتنا نہیں ہوتا. جادو تو اتنا پاورفل ہے ہی نہیں جتنا آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے. میں ابھی سامری کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ یہ سامری جو جادوگروں کا باپ ہے، جو ان کا سب سے بڑا ہے، یہ اسی قبر سے باہر آ جائے، ہم قرآن سے مضبوط تعلق جوڑ لیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. دیکھا نا، ہمارا یقین کمزور ہے. آپ اپنا یقین مضبوط کر لیں کہ دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں، اگر ہم قرآن پاک سے مضبوط اپنا لنک مضبوط کر لیں، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. یہ آیت کا ٹکڑا جو میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ پورے جادو کی بتا کے نا. اور جادو کون کرنے والا، سکھانے والا کون ہے؟ فرشتے. اور جادو کرنے والے فرشتوں سے سیکھ کر، اور فرشتے آئے آزمائش کے طور پہ انسانی شکل میں، وہ سارا ذکر کر کے اتنا پاورفل جادو. آپ دیکھیے جادو کا آغاز ہو رہا ہے. جب آغاز ہو رہا ہے تو اصل بیس سکھانے والے کتنے پاورفل ہوں گے اور ان سے سیکھنے والے کتنے پاورفل ہوں گے. یہ آپ کی گلیوں محلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا کروڑواں حصہ بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے. یہ فلاں تعویذ ہمارے گھر سے نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ کے گھر سے اتنے تعویذ نکل آئے نا، میں آپ کو اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں، یہ آیت کا ٹکڑا مضبوطی سے تھام لیں، یہ سارے تعویذ آپ پہ 1% بھی کوئی عمل اس کا نہیں ہوگا. آپ دماغ سے کمزور ہو کر جو ہے وہم کی وجہ سے، قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے بس گر جاتے ہیں. اب آپ اتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جادو جی جادو جادو جادو، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ آیت مضبوط پکڑ لیں. کیا ہے؟ اللہ نے 102 آیت ہے سورہ بقرہ 102. پورے جادو کی طاقت کو بیان کر کے اللہ نے ایک جملہ کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یاد رکھو یہ سارے کوئی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، حکم نہ ہو. اللہ کی طاقت بڑی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ بس اس جملے کو سارے پڑھ لیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اتنا جملہ یہ آپ جادوگروں کے اندر چلے جائیں نا اور وہاں یہ پڑھتے رہے، ان کا وہاں وار آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور آپ کسی بھی بندے سے آپ کو ڈر ہو کہ اس کے گھر جا کے یا یہ گھر آیا تو مسئلہ بنے گا، کوئی جادو نہ کر دے، آپ یہ پڑھتے رہیں، وہ آئے یا آپ جائیں. کوئی چیز کسی کی آئی ہے، اب آپ کو ڈر ہے کہ اس میں کوئی ملا کے اتنا دے دیا ہو، کوئی زہر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز پڑھ کے، تو آپ اس چیز پر یہ خالی 3 بار پڑھ لیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. 3 بار پھونک دیں اور اس کے بعد ڈٹ کے کھا لیں. کپڑے جو ہے جی فلاں نے مجھے دیے ہیں، پتہ نہیں اس کے اوپر عمل نہ ہو، 3 بار پھونکیں، پہنے ان کو. اب آپ کو لگتا ہے کہ جادو بار بار ہو رہا ہے، سخت ہے آپ پہ. آپ اس جملے کو 100 مرتبہ پڑھ کے 7 دن تک پانی پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کے مالش کریں، اور اسی پانی جو دم والا ہے اس سے 7 دن روزانہ غسل بھی کریں. اب وہ غسل کریں، وہ پانی آپ کا شک اسی نالیوں میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں تو سائڈ پہ کر لیں، مٹی پہ تو اچھی بات ہے کوئی سائڈ ہو، لیکن 7 دن میں انشاءاللہ جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا. جادو کو توڑنے کے لیے، جادو کو جسم سے نکالنے کے لیے اس سے مضبوط اللہ رب العزت نے آیت جو ہے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے اور اس میں جو تاثیر رکھی ہے، جو کہ جادو کو بیان کر کے اللہ نے خود اس کی نفی کر دی. اللہ نے خود کہہ دیا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ. تو آپ بھی یقین مضبوط کر لیں کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اپنی کتاب زاد المیعاد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ دم، جاڑ پھونک، یہ جو دم کیا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں،
اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تقدیر پہ غالب آ سکتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جادو میں مرے گا، یہ بندہ جادو کا شکار ہوگا، جنات کا اثر اس پر آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دم ہے، جو پھونک ہے، جو رقیہ ہے، یہ بھی تو تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے تمہارا علاج ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر کا لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا بخار ٹھیک ہوگا، آپ کی فلاں بیماری ٹھیک ہوگی۔ تو یہ چیزیں شریعت کا حصہ ہیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کے انشاءاللہ آپ جب کسی بھی جگہ خوف آپ کو ہو تو آپ یہ پڑھتے جائیں، آپ ایک دم اپنے دل کو مضبوط پائیں گے، آپ کا خوف نکل جائے گا۔ اس عمل کو اپنا مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ اس کے فیوزات آپ کو حاصل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔